बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान से जब भी ख़ास मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हमारी कोशिश होती है उनसे आपकी मुलाकात करवाएँ। हामिद खान साहब एक बड़ा नाम है, ना सिर्फ कानून के हवाले से बल्कि अब सियासत के हवाले से भी, और सेनेटर हैं इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं PTI के, और इसके साथ साथ कानून के हवाले से अगर आप देखें तो अब मुतअद्दिद इनकी किताबें हैं, 6 किताबें ऑलरेडी मौजूद हैं, 7वीं किताब इनकी शायद बहुत जल्द आने वाली है, और कानून की तालीम जहाँ दी जाती वहाँ इन कुतब को जो है वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुख्तलिफ पदों पर ये जो है रहे हैं, बहुत अरसा रहे हैं, और आजकल बड़े एक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले कानून तो ताल्लुक़ आपका रहा ही है, और इतने अरसा आपने माशाल्लाह आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं। सियासत में कैसे आना हुआ? देखिए, सियासत में तो इसको बेसिकली मैं फाउंडर्स में से हूँ। 1996 में जी बिल्कुल ठीक जब ये पार्टी हमने लॉन्च की थी तो मैं उनमें से चंद लोगों में से 4-5 लोग थे, उनमें से आप भी शामिल थे। तो पहला जो हमारी एग्जेक्टिव बनी थी, एग्जेक्टिव कमेटी, वो 8 लोगों पर मुश्तमिल थी। इमरान खान के अलावा वो चेयरमैन थे, हम 8 मेंबर्स थे। और उसके बाद 1 महीने के बाद हम 12 कर दिए थे, जिसमें आरिफ अलवी भी हैं। अच्छा। और बाकी बेशतर लोग पार्टी छोड़ चुके हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। एक रिसेंटली हमारे साथ थे, उन्होंने गलती से MQM ज्वाइन कर ली, नजीब हारून ने। अच्छा। अदरवाइज़ वो अभी तक वो हमारे साथ ओरिजिनल साथियों में से थे कराची से। तो बेसिकली बात ये थी कि इमरान खान साहब ने जब मुझसे बात की, मैं तो एक्टिव हमेशा था पॉलिटिक्स में, चाहे वो बार की पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वैसे भी एक्टिविस्ट में था, इवन MRD मूवमेंट में बहुत एक्टिव था। अच्छा। उससे पहले बल्कि जब यूनिवर्सिटी के मैं पंजाब स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ। तो ऑल अलॉन्ग पॉलिटिक्स में वन वे और दी अदर में हमेशा साथ था। आप सही है। लेकिन क्योंकि मेरा कभी PTI के अलावा यानी किसी पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं सोचा था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो थी, बल्कि एक दफ़ा मुझे इत्तेज़ाज़ ने मिलवाया भी था बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, उन्होंने कहा भी था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैं पीपल्स पार्टी के कल्चर से कभी खुश नहीं रहा था। और बाकी ये जो PMLN है, ये तो क्रिएशन ही फौज की है, लिहाजा मैं तो उनके कभी करीब भी नहीं जा सकता था। तो जब ये बात खान साहब ने मेरे साथ की, 25 अप्रैल की बात है 1996 की, तो मैंने कहा जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो इन दोनों की हुकूमतें देख चुका हूँ। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उससे पहले नवाज शरीफ भी रह चुके थे। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ इनसे, और करप्शन भी बहुत करते हैं और ये तो ले ठीक है, लेट्स मेक एन एफर्ट। तो इस तरह से मैं पार्टी पॉलिटिक्स में तब मैं आया। लेकिन दरमियान में गैप भी आया 4-5 साल का? नहीं, कोई गैप नहीं आया। मतलब है वो तो एक इख्तलाफात होते हैं पार्टी के अंदर। अच्छा। वो तो हो सकते हैं ना, ठीक है। यानी कुछ पार्टी पॉलिसी से मैं कई दफ़ा डिफ़र कर जाता था, ओपनली कर लेता था, लेकिन पार्टी के छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा लिखा हुआ है, और बल्कि उसकी 2 रिविजन्स भी मैंने की है। वाज हेड ऑफ़ दैट कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का लिखा। तो इसलिए पार्टी के साथ बहुत ही गहरी एफिलिएशन है हमारी। इमरान खान के पास सबसे ज़्यादा मेरी एफिलिएशन है इस पार्टी। लेकिन 2 ही लोग थे जिन्होंने ओपनली इख्तलाफ आपने किया, और शायद वजूद्दीन साहब ने किया। वजूद्दीन साहब तो वापस नहीं आए शायद, वो तो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, और उसके बाद नहीं, मैंने छोड़ी नहीं ना कभी पार्टी। अच्छा, ये सही है। मैं इनएक्टिव कुछ हो गया था। आपने थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए, समझ लो। जी बिल्कुल सही। नहीं, बल्कि ओपनली मैं डिफर करता रहा। जी। और उसमें 2-3 इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंस था हमारा, ओपन डिफरेंस था, ये नहीं कि कोई बात छुपा के। और वजी साहब को मैंने कोशिश की बनाने की कि पार्टी ना छोड़े आप, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी ना, सही है। आम लोग इत्तेहाद। तो अदरवाइज सारा डिस्प्यूट जो चला था विद इन द पार्टी जो हमारा, उसमें एक तरफ मैं और वजूद्दीन साहब थे,
جو آئیڈیلسٹ تھے ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات مت کرو. نہ کریں. صحیح ہے. جو دوسرے تھے جس طرح سے اس میں اس وقت پرویز کھٹک تھا, جہانگیر ترین تھا, علیم خان تھا, یہ کہتے تھے خان صاحب کو کہ دیکھو آئیڈیلسٹ کے ہتھے نہ چڑھو, یہ تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے, یہ تم کہیں نہیں پہنچ سکو گے اگر ان کی باتیں سنتے رہے. ہم تمہیں اقتدار کی سیڑھی دکھاتے ہیں اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے اقتدار میں آنا ہے, تم ورنہ ایئر مارشل اسد خان دوسرے بن جاؤ گے. ہاں انہوں نے دکھا بھی دی پھر ان دی اینڈ. تو میں نے کہنا تھا کہ یہ نہیں ایسی بات, ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا. اس وقت ایئر مارشل اسد خان کو رستہ نہیں ملا, لیکن میرے خیال میں عمران خان کو ملے گا. حالات بدل چکے ہیں, لوگ ان دونوں پارٹیوں سے تنگ پڑ چکے ہیں. اس زمانے میں ابھی یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی اصغر خان کے زمانے میں. لیکن بہرحال خان صاحب کو انہوں نے اپنی طرف لے گئے اور ہمیں سائیڈ لائن کیا. تو یہ بیسک ڈسپیوٹ ہمارا. لیکن اب ساری چیز ظاہر ہو چکی ہے. خان صاحب نے دیکھ لیا کہ ان کے ذریعے اقتدار حاصل کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا. صحیح بات. کیونکہ پالیسیز تو انہوں نے بنانی ہے, ان کو تو کرنے ہی کچھ نہیں دیتے. اچھا سر, اب موجودہ دور میں آئے تھے, اس وقت آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے؟ پی ٹی آئی کو دیکھیے جی, پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے سیاست سے باہر رکھنا ہے. اوکے. الیکشن سے باہر رکھنا ہے. یہ بالکل اسی قسم کا فیصلہ ہے جو بدقسمتی سے 70-71 میں کیا تھا, کہ جو اس وقت عوامی لیگ سب سے پاپولر پارٹی تھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت اس کو ہم نے اقتدار نہیں دینا. ہم نے بھی الیکشن تو 8 فروری کو جیت لیا, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا 8 اور 9 کے درمیانی رات کو کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کسی طور پر بھی ریکگنائز نہیں کرنا, نہ اس کو ہم نے اقتدار دینا ہے. اور اس لیے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے, اس کے ساتھ جو ان کے پپٹس ہیں جو بھی ہیں, ان سب کا یہی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہے. تو یہ مین. اچھا, لیکن اس وقت کی جو قیادت ہے, موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو اصل قیادت ہے وہ تو جیلوں میں ہے. لیکن اب چیئرمین عمران خان, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی, پنجاب کی پریزیڈنٹ یاسمین راشد, اور اس لیے جو لوگ زیادہ جنہوں نے لیڈرشپ دینی تھی وہ ان کو تو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے. تو جو باہر ہیں وہ اتنے مؤثر لیڈر نہیں ہیں. لیکن سر, اگر اب عمران خان کے بغیر پھر کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ اب اگر یہ جو صورتحال ہے, اتنی سختی ہیں, اتنا سب کچھ ہے, تو فیوچر پھر لگتا ہے پی ٹی آئی کا اس قیادت کے ساتھ؟ یہ قیادت تو ایکچولی ٹیمپریری قیادت ہے. اصل تو قیادت جیل سے جب آئے گی, اصل تو قیادت وہ ہوگی. یہ تو ٹیمپریری صرف میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. اب مثال کسی طور پر بھی بیچارے گوہر کا اسٹیشن نہیں ہے چیئرمین والا, نہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, نہ پرانا ورکر ہے. اسی طرح سے یہ تو صرف اس لیے کہ یہ دے کیری میسج ٹو عمران اینڈ کیری عمران خانز میسج ٹو دا پیپل, بس. اچھا سر, جیسے ابھی آپ بھی اختلاف, آپ نے گوہر صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ کیری ان کا ہے ہی نہیں, اسٹیچر ہی نہیں ہے. ابھی ایسے ہی اگر آپ دیکھ لیں, کل ایک 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب گنڈا پور صاحب لاہور گئے ہیں, پوری ممبران پارلیمنٹ وہاں گئے ہیں, اجلاس ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی 90 دن کے بعد جو ہیں وہ اب ہم 90 دن کے بعد ہم دیکھیں گے آر یا پار. پنجاب میں دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو کچھ ذمہ داریاں دی گئیں, ان کو بلایا نہیں گیا. وقاص احمد شیخ صاحب کے ساتھ ان کی 2 آڈیوز آ رہی ہیں, اب وہ خود ہی اس کو. تو یہ انٹرنل جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے, یہ تو زیادہ نقصان دہ ہیں بجائے اس سے کہ بہتر ہونے کے. وہ تو ہونا تھا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ اختلافات کو بڑھایا جائے, اور یہ پروپیگنڈا بھی بہت سارا چل رہا ہے. اتنے معاملات اندر سے خراب نہیں ہیں اچھا جن کا یہ پرچار کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ جی اندر سے ٹوٹ رہی, اندر سے ٹوٹ رہی, کیونکہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے بطور سیاسی جماعت کے, ایک سیاسی فورس کے. اس لیے وہ ہر قسم کے کام کرتے ہیں, طرح طرح کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ, لیکن استعمال تو لوگ پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں نا سر. کچھ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے ہیں, کچھ فالس پروپیگنڈا ہے. اوکے. مثال کے طور پر اس وقت اتنی گرپ ہے میڈیا کے اوپر, کوئی کسی قسم کی خبر ہی نہیں نکلتی جب تک ان کی اپروول نہ ہو.
اچھا وہاں سے اور جو میجر چینلز ہیں وہ تو ٹوٹلی ان کے گرپ میں ہیں. جیو ہو جائے اور اس قسم کی، وہ کوئی کسی قسم کا پی ٹی آئی کی خبر دے ہی نہیں سکتے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم وکلا کی ایک تحریک چلا رہے ہیں اس وقت. اچھا اٹ از آن، اوکے، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں نکلتی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا. صحیح ہے. حالانکہ افیکٹو ہم نے کیے ہیں اور اس کے باوجود بھی. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میڈیا پر جس قسم کا اخباروں پر، یہ جو الیکٹرانک میڈیا پر ایسا گرپ ہے کنٹرول ہو گیا ان کا. کہ کوئی بات باہر نکلتی نہیں. اچھا سر، اب جو موجودہ صورتحال ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے پھر اب پاکستان میں آئین کے بالادستی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے پھر اس صورتحال میں؟ دیکھو تو آلریڈی کر دیا ہے. اچھا. جو 26ویں ترمیم آئی ہے وہ آئین کے بنیادی جو سٹرکچر، بنیادی فیچرز کے خلاف ہے. یہ تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ ایک پورا کا پورا جو آرگن آف اسٹیٹ ہے جوڈیشری، اس کو آپ نے مسخ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. اس کے اختیارات سب چھین لیے ہیں اور ان کو اندر سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اور سیریس سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. تو اب بھی آپ کو لگتا ہے جیسے 26 ترمیم آ گئی ہے، بہت بات ہو رہی ہے کہ 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی، لگتا ہے ایسا کہ یہ مزید چینج کریں گے؟ بالکل بالکل. یہ دیکھیں نا، میں ابھی کیس کر کے آیا ہوں. کوئی اس میں جلدی کیا تھی؟ کئی دفعہ کہا کیا جلدی ہے آپ کو، لیکن وہ چھٹیوں میں کیس انہوں نے کہا کہ مکمل کرو، اور سیٹیں جو ہماری تھیں وہ ان کو دے دو. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک 2/3 میجورٹی بنانی تھی نیشنل سر آپ اسمبلی نے میں. بڑا جب آپ تھے سپریم کورٹ میں اس کیس میں آپ نے بڑے دلائل بھی دیے، سارا کچھ دیا. تو اب یہ جو کیس مخصوص نشستوں والا ہو گیا، اسپیشل سیٹس والا، تو اس کا پاکستان کی سیاست پہ تو اب اثر فار شور لامحالہ پڑے ہی پڑے گا. اس کے اب اپیل بھی نہیں اس کی ہو سکتی کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کے اوپر ہی فیصلہ دیا ہے. تو مطلب کوئی گلی بند ہے، اب کچھ نظر نہیں آئے گا آگے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک یہ حضرات بیٹھے ہیں جن کو بٹھایا ہوا ہے، تو یہاں سے تو کوئی اچھائی کی امید ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو سارے لوگ انہی کے ہیں جو ان کے در حقیقت پپٹس ہیں، یہ جو ججز بٹھائے ہوئے تھے. نہیں تو آپ کا مطلب عدلیہ آزاد بالکل نہیں ہے، دباؤ کا شکار ہے، جیسے ان کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ساری عدلیہ یا جو مطلب نہیں، اس میں کچھ لوگ ہیں جو آواز، مثلا 5-6 ججز ہیں سپریم کورٹ میں جو آزاد ہیں، جن کو کسی بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کا حصہ نہیں بنایا گیا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5-6 ججز آزاد ججز، اچھے ججز ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، باہر سے امپورٹ کر کے ایک چیف جسٹس لایا گیا ہے. تو ہر طرح سے عدلیہ کو برباد کرنے کی، کمزور کرنے کی اور بے اختیار کرنے کی کوشش. سر آپ تو بہت عرصہ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے آپ کا قانون سے ہی تعلق رہا ہے، تو یہ عدلیہ ایسا ہی نہیں تھی پچھلے کئی سال سے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لیے جسٹس نے بھی لیے، کئی دفعہ ایسا ہی رہا. پچھلے 20-25 سال سے تو ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. جی نہیں، بلدیہ 70 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتی رہی. تو پھر عدلیہ تو پھر اس کا مطلب کبھی بھی نہیں آزاد ہوئی. ایک بریک تھرو کیا تھا 2009 میں، وکلا موومنٹ کے بعد عدلیہ نسبتاً آزاد ہو گئی تھی. ان کو تکلیف ہی یہ تھی کہ عدلیہ اب آزاد ہے اور ہم اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے. یہ 26ویں ترمیم لائی ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ عدلیہ کی آزادی چھین کر پھر ہم جو جی چاہے کریں. اچھا سر، یہ نواز شریف صاحب کا نااہلی کا کیس تھا، وہ اب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے ان کو بھی ظاہر سزا ہوئی ہے. لوگ کہیں کمپیریزن کرتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیے فرق تو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. فرق اتنا کہ یہ بہت زیادہ پاپولر پارٹی بن گئی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا بہت زور ہے پی ٹی آئی کو دبانے میں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق تھا، جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ٹھیک ہے وہ بھی پاپولر کچھ تھا لیکن اتنا پاپولر نہیں. لیکن وہ غلط تھا، وہ بھی نااہل غلط کیا ان کو. میں سمجھتا ہوں غلط کیا گیا تھا. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی گیم تھی نا. وہ چاہتے ہوں کہ اس کے بارے میں تاثر یہ تھا نواز شریف کے بارے میں، یہ کبھی کبھی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتا، پر نکالتا ہے. جب بھی پر نکالتا تھا اس کے پر کاٹ دیتے تھے. صحیح ہے. دیکھ لیجئے کہ اب شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کا کوئی تک ہے؟ اس پارٹی کا اصل لیڈر تو نواز شریف ہے، لیکن چونکہ اس سے یہ ڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پر نکال لیتا ہے کبھی کبھی، اس کو اپنی جگہ رکھتا ہے. ایسا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سیاستدان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو اگر جتنی اب پابندیاں ہیں، کچھ راستہ نظر نہیں آتا،
تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کو، آپ نے جیسے کہا کہ نواز شریف حقدار وہی تھا، تو نواز شریف کے ساتھ ہی کوئی بات چیت، کوئی ڈائلاگ ان سے کر کے کوئی ایک سیاست میں کوئی چینج لانے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے نواز شریف کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اچھا، اپنی پارٹی میں. اوکے. دیکھیے نا، اس کو صدر بنایا لیکن وہ کمپرومائزڈ ہے. اس کے ساتھ ڈیل جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم علیحدہ بیٹھو گے، تمہارے بھائی کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. اور بڑی جو اس کو انہوں نے جو اٹریکشن دی ہے وہ کہ تمہاری بیٹی کو چیف وزیر منسٹر اعلیٰ بنا دیں گے. ٹھیک تو وہ دونوں چیزیں اس کو مل مطلب وہ گئی عملی ہیں، طور پہ سمجھے ریٹائر ہو گئے ہیں، بس وہ جو کرنا تھا اس لیے وہ کر پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا چلیے جو بھی مجھے ملتا ہے میں وہ تو لوں نا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے خاندان سے آگے سوچتے نہیں ہیں، ملک کا نہیں سوچتے. ان کو صرف اپنے خاندان کا پڑا ہے، پیسے بنانے کی پڑی ہے. ہر اینگل جو ان کا ہے یہ پیسہ بنانے کی حد تک. اچھا سر، یہ چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت ہے، زرداری صاحب کے بارے میں بہت بات کی گئی، عدالت نہیں ثابت کر سکی. ان کے بارے میں بہت بات کی گئی، عدالت نہیں ثابت کر سکی. عمران خان صاحب کو سزائی اس پیپر دے دی، وہ بھی وقت گزرے گا تو وہ بھی ثابت نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ثابت تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، یا اتنا کوئی یہ وائٹ کالر چیزیں ہیں جو ثابت تو بعد میں ہوتی نہیں، کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہوتی. دیکھیے کسی کی تو ثابت ہو بھی سکتی ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پی ایم ایل این کی تھی جو ثابت ہوئی تھی، اوکے. لیکن اس میں بعد میں جو ہے اس کو ختم کر دیا، ان سے ڈیل ہو گئی، ختم ہو گیا. اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی این آر او دے دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جب وہ ڈیل کرتے ہیں ان کو اس بات کی نہیں کہ سچی بات آئے سامنے، یا جنہوں نے اوفینس کمٹ کیا ہے ان کو سزا دی جائے. ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کس کو اپنا پپٹ بنا کے بٹھانا ہے. اب ہمیں یہ چاہیے، یہ جتنا کرپٹ ہوگا اتنا ہی ان کے یوز کا ہوگا، اس کو اتنا ہی آسانی سے بلیک میل کیا جا سکے گا. اس لیے کبھی بھی جینوئن ایفرٹ نہیں ہوئی ہے کرپشن کو روکنے کی. مثال کے طور پہ بڑا تھا 2010-11 میں جب جو انہوں نے پیسے نکالے تھے انہوں نے زرداری کے پیسے پکڑے گئے تھے، اس کو ایون اس کے خلاف فیصلہ بھی آیا تھا سوئٹزرلینڈ میں. اس کو ختم کرنے میں جو تھا یہ اس وقت کی حکومت پوری طرح لگی ہوئی تھی. پوری کوشش کی اس وقت کے چیف جسٹس سہار محمد چودھری نے کہ اس پر اس کی پروسیکیوشن ہو جائے، لیکن اس میں ساری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کو بچانا چاہتی تھی تاکہ یہ آئندہ کے لیے ہمارا ایک پپٹ رہے، ہم جب چاہے اس کو بٹھائیں، جب چاہے اتار دیں. اصل ابھی فوج کہتی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو کہتی کہ ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے. اب جب سب کچھ اچیو کر لیا تو وہ سیاست سے دور نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں؟ جتنا اب وہ سیاست میں داخل ہوئے ہیں، پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں رہی تھی، صحیح ہے، کچھ نہ کچھ ڈسٹنس رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ ڈائریکٹلی جب حکمران بنتے تھے ایوب خان یا ضیاء الحق یا مشرف، وہ تو پھر نظر آتے تھے. اس کے علاوہ ان کی کوشش ہوتی تھی تھوڑا سا ہم ڈسٹنس رکھیں، ہم کہہ سکیں کہ ہم نہیں ہیں. اس دفعہ تو ہر چیز وہ کھل کے سامنے آ گئی. اب دیکھیے نا، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ امریکہ کا صدر چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا. چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی حیثیت ہے؟ ہی از اونلی اے گورنمنٹ سرونٹ. اس کو بلا کے اس نے، کیونکہ تاثر ساری دنیا میں یہ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی سویلین گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف فوج اور اس کی لیڈرشپ ہے جس کے پاس سارا کنٹرول ہے. اس لیے اس چیز کو جب امریکہ نے ریکگنائز کر لیے، باقی لوگ کیا ہے. صحیح. اچھا سر، اب جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب سمجھیں ہر طرح کے دروازے بند ہیں، پھر آپشن کیا ہے؟ نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں، نہ جلوس، عمران خان صاحب رہا نہیں ہو رہے ہیں، آپس میں تفرقہ اتنا ہو گیا یا غلط فہمیاں اتنی ہو گئی ہیں، پھر کیا آؤٹ پٹ کیا، کیسے نکلیں گے باہر اس سے؟ دیکھیے تفرقہ آپس میں کوئی نہیں، مطلب غلط فہمی کہہ لیں، تفرقہ غلط لفظ ہے. نہیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں گزارش کروں کہ وہ میٹر ہی نہیں کرتے. دیکھیے نا، اس وقت جو بھی صورتحال ہے، عمران خان کے ارد ساری سیاست گھومتی ہے، باقیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. گنڈا پور اگر چاہے بھی پر نکالنا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں تو ابھی تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو میرے خیال ہے ان کے اوپر اور زیادہ لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت سیاست جتنی بھی ہے وہ عمران کے ارد گرد گھوم رہی ہے. آؤٹ پٹ کیا ہے سر؟ اور کیسے لوگوں نکلیں کی گے؟ ڈائریکٹ سپورٹ عمران کی ہے.
تو جب تک عمران خان ہے تو وہ فیکٹر ہے پاکستان کا سب سے بڑا. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ہی پی ٹی آئی کی سیاست ہے، عمران خان صاحب کے بعد اس کے بعد کیا حالات بنتے ہیں یہ میں آج نہیں انٹیسپیٹ کر سکتا، لیکن خلا کبھی بھی نہیں رہتا. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس بہت آئی ہے. صحیح ہے. یہ سارے ایپیسوڈ میں یہ کہوں گا جو ہم نے گین کیا ہے وہ اویئرنیس ہے. تو سر کیا چینج کیسے ہے، مطلب کیسے کریں گے؟ بس سب کچھ تو بند ہو گیا، مطلب بند ہو گیا. رستے جب بند ہوتے ہیں تبھی نئے رستے کھلتے ہیں. دیکھیے نا اس طرح کا چل نہیں مطلب سکتا. معجزے کی امید رکھ رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ کولیپس ہی ہو جائے، اس کے بعد ہی چیزیں چینج ہوں گی. نظر آ رہا کولیپس جو ہے یہ کوئی بہت دور نہیں ہے. جس طرح سے ملک میں جو حالات جا رہے ہیں ادارے سارے کولیپس کر چکے ہیں. یہ تو دکھانے کو ہے فلاں وزیر ہے فلاں وزیر اعظم ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا آلریڈی نظام تو کولیپس کر گیا. جس کو ہم آئینی نظام کہتے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو کولیپس ہو چکا ہے. سر یہ ٹھیک ہے، انٹرنلی آپ آئین کا مسئلہ ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پرو گورنمنٹ ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی طرف سے آسانی ہو رہی ہے، پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، معیشت کہتے ہیں کہ نمبرز اچھے ہو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ان کو سپورٹیو ہیں وہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہیں؟ چیزیں تو چینج ہو رہی ہیں اوورآل، اگر دیکھیں انٹرنیشنلی تو فرق پڑ رہا ہے نا، ریزرو آپ کے بڑھ رہے ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو میرے نزدیک نہیں ہے، آپ کے نزدیک یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اوکے. کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں بے اعتمادی اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے نا بات یہ حکومتیں کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ کانفیڈنس پہ نا. کانفیڈنس جب حکومت میں رہا ہی نہیں، جب کوئی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں ماننے کو، صدر کو صدر نہیں ماننے کو تیار، تو آپ نے ایک جعلی سا سیٹ اپ بنا دیا ہے. اس سیٹ اپ میں کوئی جان نہیں ہے. وہ تاش کے پتے ہیں کسی کو. اگر جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو انہوں نے کر لی امینڈمنٹ کر لی، سیکنڈ بھی کر لیں، الیکشن ہی نہ کروائیں، اسی سسٹم کو لیتے چلتے رہیں، تو پھر تو بات وہی ہوگی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر الیکشن ہی نہیں ہو رہے، فیئر اینڈ فری ہی نہیں ہو رہے، یا ایکسٹینشن دینے شروع کر دیں. اب فیلڈ مارشل ہیں وہ، آئی ڈونٹ نو کہ ان کی آئین کیا کہتا ہے. آئین کہتا ہے ان کی آئین کو مدت ہوتی ہے، میرے خیال ان کی کوئی مدت ہی نہیں ہوتی سروس کی. نہیں، فیلڈ مارشل جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایک خطاب ہے. اچھا، اس سے وہ اور کوئی چیز اچھا ٹیکنیکلی وہ وہی 3 سال کی ٹرم ہی ہوگی. چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہے نا، وہی ٹرم رہے گی ان کی. یا تو آج چھوڑ دے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں کا ہو عہدہ، کیونکہ وہ پھر فیلڈ مارشل صاحب صفر ہو جائیں گے. فیلڈ مارشل کا کوئی ڈیزگنیشن اس طرح سے نہیں، آنرری چیز ہے. اٹس این آنرری چیز. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی ٹرم ہے 3 سال کی، یا جو بھی ایکسٹینشن ملی اتنی ہی رہے گی. وہ ایز اے فیلڈ مارشل نہیں، وہ جو ٹرم فکس کروائی ہے انہوں نے انڈر دی آرمی ایکٹ، وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کی یا چیف آف ایئر اسٹاف یا چیف آف ایئر اسٹاف کی ہے. اس کا کوئی تعلق کسی فیلڈ مارشل سے تعلق نہیں ہے. وہ چاہیں تو اور جیسے پچھلے دنوں ہوتا رہا، پھر اور 3 سال کر لیں اور وٹ ایور، وہ جو بھی آلریڈی 5 سال کر لی ہے. اچھا، وزیر اعظم کی وہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے انڈر دی آرمی ایکٹ وہ 3 سے 5 سال کر دی. اس کا مطلب اس سال اس نے ریٹائر نہیں ہونا، چیف آف آرمی اسٹاف نے 2 سال بعد ہونا، 2027 میں ہونا، اور اس میں ایک ایکسٹینشن اور مل گئی 2032 سے چلا جائے گا. مطلب یہ بھی 10 سالہ پروگرام تو یہی نظر آ رہے ہیں نا. اچھا سر، اب بہت زیادہ اعتراض پی ٹی آئی پہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ فوج تھی آپ کمفرٹیبل بھی تھے، خوش بھی تھے، جیسے ہی فوج جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوگی تو آپ نے فوج کے خلاف. اور پی ٹی آئی جس طرح سے بیشنگ سوشل میڈیا پہ فوج کی ہوتی ہے، تو یہ درست ہے اس طرح سے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جائے؟ نہیں، تنقید کا نشانہ تو کسی حد تک بنانے میں جو ہے جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ پاکستان جب اقتدار حاصل کیا تو بڑی حد تک ہم نے سہارا لیا اسی فوج کا، اسی باجوے کا، اسی فیض حمید کا. آپ کو عمران خان کے ارد گرد دونوں نظر آتے تھے. وہ خود کہتے بھی تھے کہ میں تو انہی کے تھرو ہم ون پیج پر ہیں. اب وہ جو جس تجربے سے گزرا ہے پی ٹی آئی اور جو ہے عمران خان گزرا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ آپ ان پر اعتماد کر کے جب آپ حکومت لیں گے تو یہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، یا آپ کو فری بل نہیں دیں گے کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت چلائیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے تو کہا تھا کہ میں باجوہ صاحب کو تاعمر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتا ہوں. مطلب یہ غلطی تھی نا آرمی کے ساتھ اتنا. بالکل غلطی تھی. صحیح ہے. وہ آج بھگت رہے ہیں نا اسی غلطی کو، تو بھگت رہے ہیں.
ایسا 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ بھی ایک بڑا واقعہ بتایا جاتا ہے جس کا سب سے بڑا اختلاف شاید یہی ہے، اور اس کے بعد اب فارم 45 اور 47 پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہماری ان کی 17 یا 20 سیٹیں ہیں. تو یہ معاملہ 9 مئی والا جو ہے یہ مطلب اس کو کچھ سالو کس طریقے سے ہو سکتا ہے، یا مطلب اب پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا؟ ایسے ہی لگتا ہے. ایسے لگتا جو ہے واقعات ہیں کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے، کیونکہ میں اس دوران 9 مئی سے لے کے تقریباً 12-13 مئی تک اسلام آباد میں تھا. تو 9 مئی کو عمران خان صاحب کو ایک کیس میں بایو میٹرکس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، کیونکہ ان کی پینڈنگ تھی اپلیکیشن، اس کی بیل اپلیکیشن. اچھا جی. اب وہ کروا رہے تھے کہ جب ایک دم انہوں نے آ کے حملہ کیا، کھڑکیاں دروازے، حالانکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حصہ تھا جہاں یہ ہو رہا تھا، جب رینجرز جب آئے اور رینجرز والوں نے توڑا اور جس طرح ان کو دھکے مار کے لے کے گئے ساری قوم نے دیکھا. تو اس لیے اس کے بعد جو وہاں کا چیف جسٹس تھا وہ ان کا ایک چھوٹا سا پپٹ ہے، اس نے کہہ دیا شام کو کہ وہ طریقہ کار تو غلط تھا اریسٹ کرنے کا، لیکن اریسٹ جو تھی وہ لیگل ہے. اس سے اگلے دن میں پٹیشنرز کاؤنسل تھا، میں نے پٹیشن فائل کی اور کہا کہ بھائی یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بالکل غلط ہے، اس طرح سے تو اریسٹ آپ کورٹ پریمسز سے نہیں کر سکتے کسی کو، اور یہ غلط ہوا ہے، لہٰذا اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. تو پھر سپریم کورٹ کا ایک بینچ جس کو اس وقت کے چیف جسٹس مندیال ہیڈ کر رہے تھے اور ساتھ 2 جج اور تھے، ان کو انہوں نے ان کے سامنے پھر کہا کہ کل یعنی 11 تاریخ کو پیش کیا جائے، اور 11 تاریخ کو خان کو پھر آئی جی نے لا کے عدالت میں پیش کیا. میں ان کے ساتھ تھا اور میں نے ان کو پیش کر کے ان کا بیان کروایا، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو اریسٹ کر کے لے گئے تھے 9 تاریخ کو تقریباً 2-3 بجے کے درمیان. اس کے بعد سے مجھے ایسی جگہ رکھا تھا کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور مجھے یہاں آ کے آدھ گھنٹہ پہلے جب میں یہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ روم میں آیا ہوں تو ارد گرد ہمارے پارٹی کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ 9 تاریخ کو واقعات ہوئے. اس سے پہلے مجھے علم ہی نہیں. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے عمران خان کا بیان ہے. تو اس کو کس طرح سے 9 مئی کے واقعات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کو ہوا کیا. یہ تو حقیقت ہے اور یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، یہ تو کورٹ پروسیڈنگز کا حصہ ہے، لیکن یہ جھوٹ کا نیریٹو ایسے پی چلا ٹی رہے آئی کے ہیں. کارکنان تو کہیں نہ کہیں ملوث رہے نا، پی ٹی آئی کے کارکنان کہیں نہ کہیں ملوث تو رہے اس ایجیٹیشن میں. دیکھیں نا، وہ اس وقت جذبات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیے جو لاہور کے واقعات ہیں نا وہ بڑے عجیب سے ہیں، مطلب کور کمانڈر ہاؤس والی جو بات ہے. اب دیکھیں نا وہاں پر 2 مین بریجز ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں اس کو کنٹونمنٹ کو. ایک میاں میر برج ہے، دوسرا وہ ہے ایک اور وہاں جیل روڈ کے اوپر. تو وہ دونوں کے وہاں سیکیورٹی ریموو کر دی تھی، لوگوں نے یہ بتایا ہے، ورنہ وہاں بڑی سیکیورٹی. جب آپ انٹر کرتے ہیں میاں میر کی طرف سے تو اور دوسرے برج سے تو وہاں پر ہر گاڑی کی تقریباً چیکنگ ہوتی ہے. یہاں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ آ گئے اور کوئی چیکنگ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ایک ٹریپ تھا، ٹریپ کر لیا اور یہ جس میں ٹریپ میں پھنسایا گیا، اور وہ بیچارے سادی میں پھنسے چلے گئے. پھر بھی وہ باہر ہی تھے. سنا جو ہم نے اکاؤنٹ سنا ہے لوگوں سے کہ ہم باہر ہی تھے، ہم نہیں اندر نہیں گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں. اس میں کوئی لوگ لائے گئے جن کو وہاں پر جب ایک بندہ چلا جاتا تو پھر باقی موب تو خود بخود ہی پھر اندر چلا جاتا، پھر وہ شروع ہو جاتا نا. تو یہ ساری چیز ٹریپ نظر آتا ہے. اچھا سر، یہ جو عدلیہ ہے کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیور دیتے رہے ہیں پچھلے چیف جسٹس یا کوئی ججز صاحبان جو ہیں؟ کوئی فیور نہیں فیور دی، قانون کے مطابق جو بھی ہوا. دیکھیے نا قانون کے مطابق، بلکہ اس وقت بھی بیچارے وہ پوری طرح سے نہیں ملتی تھی جو ریلیف نہیں ملتا تھا. ڈیفرنٹ آڈیوز آتی تھیں جو عدلیہ، وہ ساری فیک ہیں ساری، گھڑی ہوئی آڈیوز ہے. اچھا، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. فیملی کا تعلق کیا، فیصلوں سے کیا تعلق فیملی کا؟ ہاں، اب بندیال کا مثال کے طور پر، بندیال کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے پی ٹی آئی سے. اس کو اس کے خلاف اس کی مدر لاء نے یہ بات کر رہی تھی وہ آڈیو لیکس میں. حقیقت کیا ہے؟ وہ فیک کالز ہیں ساری، مطلب خود بنائی ہوئی. ایسے ہی لگتا ہے. میں ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. بندیال کی بیٹی بیائی ہوئی ہے ٹو این ایم این اے آف پی ایم ایل این.
تو اگر کوئی ان کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا بھی تو پی ایم ایل این کے ساتھ تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ تو کبھی کنیکشن رہا ہی نہیں. سر کوئی قومی مفاہمت کی کوئی ہو سکتا ہے کوئی سلسلہ, مطلب کسی طرح سے؟ اب ظاہر ہے نیشنل گورنمنٹ والی بات تو بہت کی تھی, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یار یہ بنے گی تبھی ٹھیک ہوگا, لیکن وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ مانیں گی تبھی کوئی نیشنل اسمبلی, لیکن قومی مفاہمت سیاستدانوں میں ہونی نہیں چاہیے. دیکھیے قومی مفاہمت یہ تو نہیں ہوتی نا کہ ایک پارٹی پر جبر اور ظلم اور زیادتی کی جائے. جب تک کہ صورتحال کو آپ ریلیکس نہیں کرتے, ساری لیڈرشپ کو آپ رہا نہیں کرتے, تو ماحول ہی نہیں بنتا. دیکھیں نا, پہلے ماحول تو بنائیں ایسا جس میں کہ آگے بات چل سکے. لیکن سر پاسٹ میں بھی تو نون لیگ کے بھی تو سارے لوگ قید میں رہے ہیں نا, سبھی رہے ہیں, لیکن مطلب وہ اسی طرح ہی چلتا رہا سلسلہ. سختی تو نہیں تھی, لیکن وہ بھی زیادتی تھی. میں یہ نہیں, جسٹیفیکیشن کوئی نہیں, اس وقت بھی یہی اسٹیبلشمنٹ ان کو کر رہی تھی. تو لیکن یہاں حد سے زیادہ دور چلے گئے اب جو ہو رہا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے بارے میں خیال تھا کہ ان کا مارجنل سی سچویشن ہے. یہ یہاں پر انہوں نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اس لیے چونکہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو اس لیے وہ زیادہ سختی, زیادہ جبر جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, چاہے قومی اسمبلی میں ہیں یا سینٹ میں ہیں, تو وہ قانون سازی میں پی ٹی آئی پہ الزام ہے کہ وہ قانون سازی میں حصہ نہیں لیتے. وہ تھوڑا بہت چلیں ایکٹیولی کام کریں گے تو ممکن ہے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں, آپس میں کچھ سلسلہ بہتر ہو جائیں. کون سی قانون سازی ہو رہی؟ آپ نے دیکھا دنیا میں اس سے بڑا مسخر نہیں اڑا جو 26ویں ترمیم تھی. مطلب میں سینٹ میں ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, نمبر پورے نہیں ہو رہے, ادھر ادھر سے اتنے لوگ. ایک ہمارا آدمی تھا جو مشکل مجھے اور علی ظفر کو یہ تھی کہ ہم کاؤنٹ میں اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ کوئی تو ایک بیچارہ ہمارا سینیٹر تھا, اس نے کہا میں اچھی کاؤنٹ کرتا, لیکن خوف کے مارے وہ چھپا ہوا تھا پارلیمنٹ بلڈنگ میں گئی. تو جب سیشن شروع ہوا تو ہم نے اس کو بلایا, وہ آ گیا بھی. اتنی خوف کی فضا تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نمبر تبھی پورا نہیں ہو رہا تھا سینٹ میں. یکایک ہم دیکھتے ہیں ایک بیچارے کو ایک ویل چیئر پہ اٹھا کے لے کراچی سے لے کے آئے. وہ پارٹی جو تھی ان کی اختر مینگل کی, ان کا آدمی تھا. اختر مینگل نے کہا تھا ہم اس کے خلاف ہیں. ایک خاتون کو اٹھا کے لے آئے. خاتون بیچاری وہ رو رہی, اس کا کہیں بیٹا اٹھایا ہوا. کبھی دنیا میں امینڈمنٹس اس طرح پاس ہوتی ہیں, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے, ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے, ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے, ان کو لالچ میں مبتلا کیا جائے. یہ تو تم قوم کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ابھی جیسے ابھی بات کی, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اتنی زیادتی ہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی خواتین. یہ حقیقت ہے, اس میں حقیقت ہے, یہ 100% حقیقت ہے. لیکن یہ پہلے پنجاب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, کیونکہ پنجاب ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا. بلکہ کئی لوگوں نے آ کے میرے پاس کمپلینٹ کی کہ ہماری بہن کو اٹھا لیا ہماری. تو میں نے کہا تمہیں پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بنگال میں کیا کرتے تھے, یہ بلوچستان میں کیا کرتے ہیں, یہ سندھ میں کیا کرتے ہیں. تو پنجاب میں پہلی دفعہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی ظالم ہو سکتی. وہ اچھا, لیکن سر وہ بات بار بار وہی آتی, اس کا حل تو پھر کیا ہے؟ پھر ایسے ہی چلے گا جس طرح چل رہا ہے 75 سال سے؟ دیکھیے تاریخ کا ایک عمل ہوتا ہے. آپ جو زبردستی, زیادتی, جبر کی حکومت بہت عرصہ نہیں چلا سکتے. یہ ان کی خوش فہمی ہے جنرل صاحب کی یا فیلڈ مارشل صاحب کی کہ آپ اس طرح ملک پہ قابض رہ سکتے ہیں بہت عرصہ. یہ نہیں ہوگا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایون جہاں ساؤتھ افریقہ میں سارا رسائل رکھنے کے باوجود الٹیمیٹلی میجورٹی کے سامنے جھکنا پڑ گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ رستہ ہی یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی ول پر چلنا پڑے گا, فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے پڑیں گے, اس کے ریزلٹس ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر جو بھی کریں گے اس سے ملک مزید مشکلات میں چلے جائیں. اچھا, آپ کینیڈا میں بھی آئے, پتہ نہیں یہاں سیاستدان جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ نہیں, میں اس مقصد کے لیے کیوں میں پرائیویٹ وزٹ پہ آؤں, میرا بیٹا یہاں رہتا ہے. اچھا, چلیں سر, پھر بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. کوشش تو کی کوئی ایسے سوال جو پاکستان سے متعلق ہوں آپ سے کریں, اور آئی نو بہت بزی بھی رہے کیونکہ پرائیویٹ آپ کا وزٹ تھا, لیکن آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. حامد خان صاحب سینٹ آف پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور راؤ قاسم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جناب, ان کے توسط سے خان صاحب ہمارے پاس پہنچے. پاکستان کی سیاست ایسی سیاست جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. 2/3 کی اکثریت گورنمنٹ ہے, وہ اگلے دن بالکل جو ہے ایسی گرتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا.
अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहुत ताकतवर ये गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से उसको तावन हासिल है, लेकिन अवाम की तरफ अगर देखें तो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में मौजूद है और ओवरसीज़ भी मौजूद है। अब कब उनको वक्त मिलेगा, कब मौका मिलेगा कि वो चेंज ला सकें, ये बड़ा अहम सवाल है। कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए कि एंड ऑफ द टनल जो है वो लाइट रहती ज़रूर है, और हम भी इसी उम्मीद में हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में मईशत अच्छी होगी। इसके लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना है, लेकिन ज़्यादा किरदार उन लोगों को करना है जो ताकत में है। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी हारने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे मौला।